अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का वीलॉग शायद थोड़ा मुख्तसर होगा, लेकिन ये है काफ़ी अहम टॉपिक के ऊपर, और इसका टाइटल भी आपने पढ़ा होगा, वो पाकिस्तानी नौजवान बनाम जनरल आसिम मुनीर। इस वक्त पाकिस्तान की इज्तमाही सूरत हाल आज सन 2024 के आखिर में कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान में इस वक्त सांस लेने की भी आज़ादी नहीं है। एक तो सांस लेने की आज़ादी नहीं है, और दूसरा सांस लेने की कुछ गुंजाइश भी मौजूद नहीं है। कुछ स्मॉग के लिए अभी आपने हाल में देखा कि नमाज इस्तिस्क़ा अदा की गई, और ऐसी नमाज और दुआएं कुदरती आफात के लिए की जाती हैं, लेकिन हम ये समझने से आज कासिर हैं, और हमारे उलमा भी ये समझने से कासिर हैं कि स्मॉग की जो इस वक्त सूरत हाल है, ये कोई खुदाई आफत नहीं है या कुदरती आफत नहीं है। ये हमारी अपनी बनाई हुई और हमारी अपनी जो नाकामी है या नालायकी है, उसकी वजह से है। हमारे पड़ोस में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे स्मॉग पोल्यूशन की वजह से उन शहरों में, जिसमें चाइना सर फहरिस्त है, सिंगापुर एक ज़माने में था, और बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे स्मॉग जैसी प्रॉब्लम्स उनको पेश आई आबादी के बढ़ने की वजह से, कार्बन एमिशन की वजह से, और उन्होंने इसका एक इंसानी हल तलाश किया। और हम आज भी दुआएं करके सारा मुद्दा जो है हमने अल्लाह मियाँ पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ही कुछ सूरत हाल इस वक्त पूरे पाकिस्तान की बन चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, उसकी जो मुआशी सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर हो चुकी है, और उसकी मुआशी सूरत हाल अबतर होने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर जो है वो इस वक्त के हुक्मरान भी अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, और इसमें हमारा नौजवान जो है, जिसकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और पाकिस्तान में रोज़गार और कारोबार के मौके घटते जा रहे हैं, उसके लिए एक बड़ा एवेन्यू जो था वो जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का था। और टेक्नोलॉजी में उसका एक अंसर होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़बरों की तरसील को लिए जा सकती है, लेकिन दूसरा उसका हिस्सा जो है वो इंफॉर्मेशन, यानी कि किसी भी किस्म की मालूमात या आपने जो राब्ते का ज़रिया होता है, वो भी यही टेक्नोलॉजी है जिसको हम इंटरनेट के तौर पर जानते हैं। पाकिस्तान में बैठे हुए बहुत से नौजवान जो अपना रोज़गार वो दुनिया में बैठी हुई कंपनियों के लिए काम करके अपने घर से पैदा कर रहे थे, और उसके लिए यहाँ पे बाय द वे सबसे बड़ा क्रेडिट बेनज़ीर भुट्टो को भी देना चाहिए कि पाकिस्तान में वो पहली हुक्मरान थी कि जिस वक्त ये टेक्नोलॉजी आ रही थी कंप्यूटर्स की, और कंप्यूटर एज शुरू हो चुकी थी दुनिया में, और इंटरनेट था, तो उसकी इस चीज़ को तरसील करने में, आवाम तक पहुँचाने में खैर उनका बड़ा हाथ था। लेकिन हम बात आज की करते हैं कि आज ये सूरत हाल है कि हमने वो जो, और इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो एक आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर बहुत है, क्योंकि वो लोग पूरी दुनिया से जुड़े हुए थे। आज अगर आप आलमी सतह पर जो अमीर तरीन लोग हैं उनको अगर उठाकर देखेंगे, तो उनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बुनियाद के ऊपर उन्होंने वो अमारत हासिल की है, और उनकी अमारत की बेस के ऊपर कोई ना कोई एक बड़ी इकनॉमिक एक्टिविटी है, एक इंडस्ट्री है, जिससे लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, और उनके लिए जो है वो क्या कहते हैं, एक प्रोग्रेस का ज़रिया बन सका है। और ये तब मुमकिन हो पाया है कि ये लोग उन माशरों में थे जहाँ पे उनको सोचने, समझने, कहने, बोलने और इजादात करने की आज़ादी थी। अब उस चीज़ से सबक हासिल करने की बजाय हमने अपने आप को नॉर्थ कोरिया की तरह दुनिया से काटना शुरू कर दिया है, और हमने इस वक्त पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर अपना जो इंटरनेट है उसको डाउनग्रेड किया, उसकी स्पीड को डाउनग्रेड किया हुआ है। एक तरफ तो हमने ये पूरा VPN वाला मामला किया हुआ है कि जिस पे अब हमने VPN के ख़िलाफ़ जो है वो एक जिहाद लॉन्च कर दिया है,
اور ہمیں اس میں بالکل کسی بھول میں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اس جہاد کے لیے طبلِ جنگ جو ہے وہ ہمارے آرمی چیف صاحب نے خود بجایا ہے، اور اس طبلِ جنگ کو بجانے کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ جو حکومتی تنخواہ پہ علماء ہیں وہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر جو فتوے دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عملی طور پر کام کیا جا رہا ہے کہ وی پی اینز جو ہیں جو آپ کو یہ حکومت کی جانب سے لگائی جانے والی پابندیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک طریقہ تھا، اب ان کو بھی ٹارگٹ کر کے بند کیا جا رہا ہے۔ مین اس کے اندر مقصد اور ٹارگٹ یہ ہے کہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اور ٹیکنالوجی ہے اس سے آپ کو جو کسی طریقے سے کاٹ دیا جائے، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ صرف ایک شخص کی نفرت میں ہو رہا ہے، اور وہ اس ایک شخص کا نام عمران خان ہے۔ اور ہمارا جو اس وقت نظام ہے جو سارا کا سارا ہم سب جانتے ہیں پنڈی جی ایچ یو سے چلتا ہے، اس کا اس وقت پورا مقصد جو ہے، ویسے کہنے کو انہوں نے ایس ایف آئی سی کی طرز پہ ایک فوجی تنظیم بھی بنائی ہوئی ہے جو بزنسز کو پروموٹ کرتی ہے، لیکن اس وقت مجموعی اگر آپ پرفارمنس دیکھیں تو ماں سوائے عمران فوکس ایجنڈا ہونے کے ہمارا اس وقت کوئی ایجنڈا نہیں ہے، اور یہ پرابلم جو ہے یہ اب روٹ کاز بن چکا ہے اس وقت ملک میں جاری اوور آل صورتحال اور جو ہماری معاشی بدحالی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اس کی۔ اب چونکہ عمران خان اور اس کے ماننے والے اور اس کے چاہنے والے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں، تو محض ایک انٹرنیٹ کی ایک سوشل میڈیا کے 2-4 فورمز کو بند کرنے کے لیے پورا انٹرنیٹ ڈاؤن گریڈ کرنا پڑ رہا ہے۔ اب چاہے اس میں ہمارا بینکنگ کا نظام آتا ہے، ہمارا دنیا سے رابطے کا سلسلہ آتا ہے، ہمارے لوگوں کا روزگار آتا ہے جو آن لائن چیزوں سے وابستہ ہے، وہ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے، لیکن اس کی کوئی پرواہ ہمارے جو سربراہ ہیں یا سربراہان ہیں یا ایک ہی سربراہ ہے ان کو ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ان کا اپنا کام اور کاروبار خیر بہتر ہی چل رہا ہے، کیونکہ اس میں جو 200 ارب ڈالر کی بزنس امپائر ہے ہماری فوج کی، اس کا کاروبار دن رات دگنی چگنی ترقی کر رہا ہے، اور تو اور اب اسلام آباد میں بھی ڈی ایچ اے کا لانچ ہو چکا ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کے اشتراک سے ممکن ہو پائی ہے، کیونکہ یہ کوری روڈ کے اوپر جو زمین تھی اس کے ساتھ کچھ وکلاء کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی کچھ اور تھی، تو اس کو ملا کر اب وہاں پہ جو ہے اسلام آباد میں بھی ڈی ایچ اے لانچ ہو چکا ہے، باقی شہروں میں ڈی ایچ اے ہے، ہم نے آموں کے پھلدار درخت کاٹ کے بھی ڈی ایچ ایز بنا دیے، اور ماشاءاللہ وہ کاروبار جو ہے وہ پہلے تو 100 ارب کا تھا، اب تقریباً 200 ارب کراس کر چکا ہے، اور اس میں مزید دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، لیکن 24 کروڑ عوام کا جو کاروبار ہے اس کا گلا تقریباً گھٹ چکا ہے۔ اور یہ اب دیکھیے کچھ ہمارے جو فری لانسر نوجوان ہیں وہ ٹیکنالوجی سے جڑے ہوئے تھے، ان کے لیے انٹرنیٹ انتہائی ضروری تھا، جس کو اب ہم نے بغض عمران میں ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جو لوگ ڈائریکٹلی ٹیکنالوجی سے وابستہ نہیں ہیں وہ کسی نہ کسی بزنس کے اندر نوکری کرتے تھے یا وہاں پہ کوئی نہ کوئی ان کا کنٹریبیوٹری رول تھا۔ اب جتنے بھی بزنس مین پاکستان میں تھے یا بزنسز تھے، تو اگر آپ پچھلے کچھ سالوں میں غور کریں 10 سے 20 سالوں میں، تو پاکستان میں تھوڑی بہت انڈسٹری تھی، پاکستان میں ٹیلی کام کا سیکٹر تھا، اور پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر تھا۔ ریئل اسٹیٹ کا جو سیکٹر ہے وہ خاص کر ٹارگٹ ہوا ہے اس پچھلے 2-3 سالوں میں، اور اب آئی ایم ایف کی وجہ سے یا کچھ ہماری پالیسیز کی وجہ سے، ٹیکسیشن کی وجہ سے اس وقت ریئل اسٹیٹ کا بزنس تو تقریباً بالکل بند ہو چکا ہے، اور اس سے وابستہ جو پوری ایک انڈسٹری ہے، چاہے اس میں کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے، سیلز، مارکیٹنگ، یہ تمام لوگ بھی تقریباً بے روزگار ہو چکے ہیں۔ ٹیلی کام کا یہ ایشو ہے اور یہ حال ہے کہ پاکستان میں جو باہر کی کمپنیاں آئی ہوئی تھی وہ اپنا سرمایہ وڈرا کر کے واپس جا چکی ہیں، کیونکہ سرمایہ دار کا سرمایہ پاکستان میں محفوظ نہیں ہے، اور کرنسی کی دن بدن ڈپریشن سے اس کا بھی کام تمام ہو چکا ہے۔ پہلے آپ کو پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر ہمیشہ ٹیلی کام کے اشتہارات دیکھنے کو ملتے تھے، وہ اب آپ کو کہیں بھی دیکھنے میں نظر نہیں آتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو باقی انڈسٹریز تھی، چاہے اس میں آپ کا جو ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے یا باقی انڈسٹریز ہیں، الائڈ انڈسٹریز ہیں،
وہ بھی تقریباً بند ہو چکی ہیں، اور اس وقت جو آئی پی پیز والے سیٹھوں کے ساتھ جس طریقے سے واردات ڈالی گئی ہے وہ، اور جس طریقے سے ان کو دبایا گیا ہے اور مسل کو استعمال کیا گیا ہے، بندوق کی نوک کے اوپر ان سے سیٹلمنٹس کروائی گئی ہیں، جو کہ سیٹلمنٹس قانونی طور پر ہونی چاہیے تھی۔ یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ وہ قانونی طور پر ممکن ہے یا نہیں، لیکن ان سے بندوق کی نوٹ، جب آپ اپنے سیٹھوں سے، اپنے سرمایہ داروں سے بندوق کی نوک کے اوپر سیٹلمنٹس کروائیں گے تو وہ پھر آپ کے ملک میں سرمایہ کاری نہیں کریں گے۔ آج میری بات نوٹ کر لیجئے کہ اگر یہی نظام چلتا رہا تو یہی پاکستان کے بڑے بڑے سیٹھ اپنا پاکستان میں لیجٹمیٹ سرمایہ وہ دبئی، لنڈن، کینیڈا، آسٹریلیا ان جیسی جگہوں پر لے جائیں گے، اور یہ بھی پھر پاکستان میں مزید ابتری، معاشی ابتری کی وجہ بنے گی۔ اس سے اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہی جب بزنسز چلتے ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ ان بزنسز کی آگے جو فرق ہوتا ہے وہ جاب کریشن وغیرہ میں بھی ہوتا ہے، جس کا ایک بڑا امپیکٹ پڑے گا۔ اب اس طرح کی مجموعی صورتحال، اور ابھی اس وقت یہ بات صرف میں کوئی شہزاد اکبر، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والا عمران کا ایک ساتھی، وہ ذاتی حیثیت میں اکیلا نہیں کر رہا ہے۔ اس وقت یہ جو فیلنگ ہے، یہ فیلنگ بہت زیادہ سرایت کر چکی ہے، اور یہاں تک کہ اب ایسے لوگ اور ایسے صحافی، بڑے سینئر صحافی ہیں، ان کے بڑا تجربہ ہے، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ سے بہت دور نہیں جاتے۔ نجم سیٹھی صاحب کا کل کا اگر آپ سن لیجئے تو کل وہ بڑے زور سے گرجے برسے ہیں، اور انہوں نے حکومت کو، اور حکومت سے زیادہ اس وقت جو اصل حکمران ہمارے فوج کے ہیں، جن کے نام ہم نے آج کا ویلاگ کیا ہے، ان کو لیا ہے اور ان کو باقاعدہ طور پر کہا ہے، سیدھا سیدھا ان کو انہوں نے بتا دیا کہ آپ نے صرف ایک عمران خان کو ختم کرنے کے لیے، عمران خان کا بغض کرنے کے لیے آپ نے پورے ملک کا نظام جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں جب آپ کا پورا فوکس ہی، کیونکہ دیکھیے آپ نے اس وقت پورا معاشرہ جو ہے، اور ابھی جو 24 کی کال آئی ہے، 24 نومبر کی کال میں جتنا اس کا اس وقت پرچار میں سمجھتا ہوں حکومت اور اس کے حواری کر رہے ہیں، اتنا شاید پی ٹی آئی بھی نہیں کر رہی ہے۔ اور آپ لوگوں کی بوکھلاہٹ دیکھ کر مجھے لگتا ہے حکومتی وزراء کی، اور مطلب ڈیسپریشن کی انتہا دیکھیے کہ اوم چودھری تک سے آپ نے پریس کانفرنس کرا لی 24 کی کال کے خلاف، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کافی گھبرائے ہوئے ہیں۔ اور اب یہ جو گھبراہٹ ہے یہ نہ جانے کیوں ہے، جبکہ ادھر تو بھی تیاریاں چل رہی ہیں۔ ابھی ہم خود بھی یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ 24 نومبر کو کیا صورتحال ہوگی، لیکن آپ کی گھبراہٹ سے لگتا ہے کہ تیاریاں کچھ اچھی چل رہی ہیں، اور عوام کا جو غصہ ہے آپ کے خلاف وہ 24 کو اور 24 کے بعد بھرپور صورت میں نظر آ سکتا ہے۔ اب اگر کورس کوریکشن نہیں کیا گیا، کیونکہ دیکھیے یہ جو ویلاگ میں بنا رہا تھا تو شروع میں نے اس کو نام بھی دیا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کورس کریکشن، دیکھیں دو چیزیں ہیں، یا تو آپ ملکی صورتحال کو اتنا بدتر کرنا چاہتے ہیں کہ پھر ایک دن آپ اٹھ کے خود ہی میرے عزیز ہم وطنوں کریں اور تمام سیاستدانوں سے پیچھا چھڑا کر پھر آپ اپنا ایک نظام بنانے کی کوشش کریں، اور پھر اللہ جانتا ہے کہ آپ کتنا عرصہ رہیں گے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ کو کورس کریکشن کرنی پڑے گی، اور کورس کریکشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے تمام پالیسیز جن کو جاری رکھا ہوا ہے، جو شاید صرف عمران خان کی نفرت کی وجہ سے ہیں یا عمران خان کو ہرانے کی ضد میں ہیں، تو آپ کے لیے عرض ہے کہ عمران خان کو ہرانا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے، ممکن نہیں ہوگا۔ وہ آپ نے کر کے دیکھ لیا تقریباً 1.5 پونے 2 سال، اور اس شخص کے حوصلے میں اور عزم میں تو کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، اور آپ کے جبر میں بھی کوئی کمی نہیں آ رہی۔ لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کی اس پوری ایفرٹ کے اندر ملک کی اکانومی، ملک کا نظام تباہ ہو کر رہ گیا ہے، اور یہ ایک ڈیسپریٹ صورتحال ہے، اور اس ڈیسپریٹ صورتحال میں اگر آپ کورس کریکشن نہیں کریں گے تو پھر چیزیں جو ہیں وہ ایک ایسی حد تک جا سکتی ہیں، معاشرہ ایک ایسی جگہ پہ جا سکتا ہے جہاں پہ شاید کسی لیڈر کو کال دینے کی ضرورت بھی نہ پڑے، لوگ خود بخود سڑکوں پر ہوں اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، اور وہ ایسی نفرت ہوگی جس کا بھار آپ شاید نہیں اٹھا سکیں گے۔ آج آپ کے پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، جہاں پہ آپ اگر نظر دہرائیں تو کل کا بھی جو واقعہ ہے بلوچستان کے اندر جتنی شہادتیں ہوئی ہیں اس دہشت گردی کے واقعے میں، آپ اس کے اندر آپ کے انٹیلیجنس فیلئر کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سارے ایسی پالیسیز بھی ہیں جو اس وقت آپ نے پورے ملک کے اوپر لاگو کی ہوئی ہیں۔
تو اگر یہ کنٹینیوٹی رہی تو پھر خدا نہ خواستہ پورے ملک میں بھی ایسی آگ پھیل سکتی ہے. تو خدا را کورس کریکشن کیجیے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر چیزیں جو ہیں وہ بہت برائی کی طرف جا سکتی ہیں. آج کے لیے صرف اتنا ہی، کوئی سیاسی خبروں پہ مزید بات نہیں کریں گے. ایک آنیسٹ ایفرٹ تھی کہ شاید ہماری بات اگر کوئی سنتا ہے تو سن لے اور اس میں کورس کریکشن کر لے، وگرنہ اب جس طرف صورتحال جا رہی ہے وہاں سے واپسی ممکن نہیں. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ. خدا حافظ.